अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 10 तक हम कर चुके थे। आज आयत नंबर 11 से हम करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वो वसीयत करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वास्ते मर्द के मानिंद हिस्सा है दो लड़कियों के, बराबर दो लड़कियों के। वसीयत के अहकामात आ रहे हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूरह निसा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम के तमाम विरासत के अहकामात जो हैं वो नाजिल कर दिए थे। विरासत का कोई कॉन्सेप्ट अरबों में नहीं था। 3 तरह से मामलात किया करते थे। या तो वो अपने मुंह बोले भाई को दे देते थे, या वो मुंह बोले बेटे को दे देते थे, या वो उस बेटे को देते थे जो बहुत जंगजू बेटा होता था। सारी औलाद को या बीवियों को देने का और खुसूसी तौर पर लड़कियों को देने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। मतलब बेटों को भी नहीं देते थे तो बेटियां तो बहुत दूर की बात, वो तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबसे पहले सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि वसीयत का हुक्म दिया था। अरबों को विरासत के अहकामात देने से पहले वसीयत का हुक्म आया था कि जो भी तुम छोड़ जा रहे हो तो जो तुम्हें चाहिए कि जो भी छोड़ के जाओ वो उसमें अपने खराबतदारों के लिए भी दे के जाओ। तो अल्लाह ताला ने उनके दिमागों में ये बात डाली कि अपनों को दे के जाने का एक कॉन्सेप्ट जो है वो अल्लाह ने उनके दिमागों में डाला। अब यहाँ पर जब विरासत के और उसमें कहा था कि सब कुछ वसीयत कर जाओ अपने लोगों के लिए, तो वो वसीयत जो है उस वक्त ये चीज डाली गई थी कि सारी की सारी चीजें वसीयत कर जाओ जो तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब ये अहकामात आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो फिर वसीयत का जो कॉन्सेप्ट था या वो वाली आयत जो थी वो मनसूख हो गई और ये वसीयत के हवाले से इतना रह गया कि 1/3 पर वसीयत की जा सकती है। ठीक है, 1/3 से ज्यादा हिस्से पर वसीयत नहीं की जा सकती और वसीयत जो है वो वारिस के हक में नहीं की जाएगी। वसीयत जो है वो अगर 1/3 से भी ज्यादा करके 1/4 पे चले जाएं तो वो ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है, वसीयत किसको कहते हैं? वसीयत कहते हैं कि किसी भी अपनी जिंदगी में किसी के खैर ख्वाही के लिए कोई मशवरा देना। ठीक है, वसीयत क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी में किसी की खैर ख्वाही के लिए कोई मशवरा दिया जाए। यहाँ पर वसीयत जो है अल्लाह सुब्हाना ताला कर रहा है। वो वसीयत जो मोमिन को करने के लिए कहा गया कि वो 1/3 या 1/4 पे कर सकता है, वो अपने प्यारों के बारे में है। वो इंशाल्लाह मैं आगे उसकी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर वसीयत जो है वो अल्लाह की तरफ से हो रही है, यानी अल्लाह ताला हमें एक खैरख्वाही का मशवरा दे रहे हैं हमारी जिंदगी में। वो क्या है? तो फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें खैरख्वाही का मशवरा दे रहा है। और उस खैरख्वाही की और वसीयत जो अल्लाह ने हमें मशवरा दिया विरासत की तकसीम के हवाले से वो ये दिया कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर। यहाँ पर इस छोटे से टुकड़े में ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह ने मर्द के हिस्से को किससे डबल किया है? औरत के। गोया ये बात इस बात का सबूत है कि औरत का हिस्सा तो निकालना ही निकालना है। समझ में आई? औरत का हिस्सा निकाला ही निकाला जाएगा और जितना औरत का निकलेगा उससे डबल मर्द को जाएगा। आगे बात समझ? तो ये कहना, बाद लोग कहते हैं कि भाई औरतों के हुकूक जो है वो ये क्या औरतों को आधा हिस्सा दे दिया, वह गवाही भी आधी करती थी, यहाँ हिस्सा भी आधा कर दिया। तो यहाँ ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मैंने सूरह निसा के तारुफ में आपको बताया था कि हमारा दीन खवातीन के हकूक का अलमबरदार दीन बनकर आया है। हमारी हकूक की कहीं हक तलफी नहीं हुई है। ये बात ही कह देना कि एक औरत
दो عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کا حصہ نکالا ہی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا عورت کے حصے سے مرد کے حصے کو وہ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ تو دو عورتوں کے برابر، اب دو عورتوں کے برابر کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور مردوں کا حصہ ڈبل کیوں کیا عورت سے؟ تو یہ ہر جگہ پہ نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر جگہ پہ ہر مرد کو عورت سے ڈبل نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف وہ مرد جہاں پر دیکھیں، مرد جو ہے نا وہ بیسیکلی معاشی کفیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کفالت کرتا ہے، وہ گھر میں خرچے کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس مرد کو جس نے معاشی کفالت کرنی ہے، اگر وہ بھائی ہے تو بہنوں کی معاشی کفالت کرے گا، اگر وہ باپ ہے تو اس نے اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی، سب کی معاشی کفالت کرنی ہے۔ تو جہاں جہاں کفیل بنے گا مرد، وہاں پر اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ بریڈ ارنر ہے، اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ اٹھاتا ہے، سب کا نان نفقہ اٹھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، وہ سب کا خرچہ چونکہ اس نے اٹھانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل حصہ دیا۔ عورت پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ہے، کوئی معاشی کفالت کا بوجھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو آدھا حصہ دے دیا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر عورت خود سے کمانا چاہتی ہے تو اللہ اس کو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس کو یہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کہ وہ کما کے اپنے گھر والوں کو کھلائے، ٹھیک ہے؟ کھلا دے تو اس کو دوہرا اجر مل جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں کھلاتی تو اس پہ پوچھ نہیں ہے، خوشی سے کرنا چاہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا۔ عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی کہ دیکھیں، اگر وہ ماں ہے تو وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بیوی ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بہن ہے تو وہ بھائی کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر طرف سے اس کو مل رہا ہے، ہر طرف سے اس کو کما کما کے لانے والے موجود ہیں، کفالت کرنے والے موجود ہیں۔ وہ تو گھر کی مہارانی بیٹھی ہے، کھا رہی ہے، ادھر سے بھی مل رہا ہے، ادھر سے بھی مل رہا ہے، سب طرف سے مل رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ خائف نظر آئے کہ جی مجھے میرا حق جو ہے وہ آدھا کیوں مردوں سے دے دیا، تو یہ سراسر ناشکری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آج عورتوں کو دیا نہیں جاتا تو اس میں ہمارے دین کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے احکامات ایسے ہی اتارے تھے۔ آج ہمارے سسٹم میں یہ چیز کی نہیں جا رہی، تو اس میں بہترین سسٹم کو وضع کرنے کی ضرورت ہے، ان قرآن کے احکامات کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ یہ عورتوں کو نہ دینا جو کہ ہماری معاشرے میں نظر آتا ہے، یہ بیسکلی کہاں سے آیا ہے؟ ہندوؤں سے آیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی جو پیدا ہوئی بیٹی ہوتی ہے نا، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ وراثت میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہوتی، ان کو بس جہیز دے کر اور اس کو ختم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جو بھی دینا تھا بس ہم نے دے دلا کے فارغ کر دیا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ، یہ وہیں سے آیا نا، یہ انفیکشن بیسیکلی کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا ہے۔ اسی لیے ہندوؤں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ باپ کے کندھوں پر وہ بیٹی ایک بوجھ بن جاتی ہے، اور باپ گھر والے جو بھی دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے جو رسمیں کی جاتی ہیں، اور وہ جمنا وغیرہ لے کے جانا اور پھر جہیز کا دینا، وہ ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین بچیوں کا ابارشن ریٹ بہت زیادہ ہے، وہ پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں بچیوں کو، آج تک وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے مجھے اور آپ کو ایک معاشی بوجھ نہیں بنایا، ہمیں ہمارا حق وراثت میں سے دلا کے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے آئیڈینٹی کو، اس کی تشخص کو مینٹین کیا ہے اور برقرار کیا ہے۔ ہمیں ہماری اہمیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے۔ اگر ان کو بھائی دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، ہمارے یہاں اگر بھائی اپنی بہن کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا، وہ اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ اب قرآن کے احکامات کو سمجھتے ہیں نہیں، اور خواہ کی ناشکری کے دعوے اور باتیں کرنا شروع ہو جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مرد کا حصہ کتنا نکلے گا؟ 2 عورتوں کے برابر۔ ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ کون کون سے مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ دیا ہے، اور کہیں کچھ جگہ ہیں جہاں پر مرد کو
اتنا ہی حصہ ملا ہے جتنا عورت کو ملے گا. جی جیسے کہ ماں اور باپ ہوں گے میت کے تو ان کو 1/6 دونوں کو کتنا جائے گا؟ برابر جائے گا. عورت کو بھی اتنا ہی جا رہا ہے, مرد کو بھی اتنا ہی جا رہا ہے. اب یہ کن صورت حالوں میں ہوگا ابھی ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور ہم دیکھتے جائیں گے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً بس اگر میت کی وارث 2 سے زائد فوق اثنتین 2 سے زائد ہوں, اگر میت کی وارث 2 سے زائد بیٹیاں یا لڑکیاں ہوں, یعنی 2 سے زیادہ ہوں گی بیٹیاں, تو کتنا ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ بس ان کے لیے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اچھا ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مال میت چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. کتنا دیا جائے گا؟ 2/3. اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ, تو میت کو تو ان بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ اب ان بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے؟ 2/3. پوری جائیداد کا 2/3 وہ 2 بیٹیاں لے جائیں گی, کیونکہ اب بھائی تو ہے نہیں جو کفالت کرے. تو کتنا ملے گا؟ 2/3. اب 1/3 کس کو ملے گا پھر؟ دوسرے رشتے داروں کو. ہاں جی, وہ یاد اگر بیوی ہے تو بیوی کو جائے گا, اور اس 1/8 اور اس کے علاوہ جو باقی کا بچ جائے گا وہ کس کو جائے گا؟ اسبا. اس کو کہتے ہیں اسبا, عین صاد با کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اسبا کس کو کہتے ہیں؟ اسبا کون ہوتے ہیں؟ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار. میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار جو باقی بچا ہوا مال ہوگا وہ اس میں سے وہ لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے؟ کیونکہ دیکھیں کفالت کرنے والا بھائی, اور ان بچیوں کی کسی ٹائم بھی ضرورت پڑ سکتی ہے باپ کی, تو میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار کون ہوگا؟ جی چچا, اس کے ددیال میں. اگر دادا ہے تو دادا, اگر دادا نہیں ہے تو چچا, ٹھیک ہے, چچا یا تایا. یا پھر اگر ددیال میں کوئی نہیں ہے تو پھر کس کو جائے گا؟ جس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا کون وارث ہے؟ نہیں, اس کا ماموں اس کا وارث ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو اس کو جائے گا. تو اب دیکھیں یہ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جو وارث ہوتے ہیں وہ 3 وارث ہوتے ہیں. وارث میں کون کون آتا ہے؟ اولاد, زوجین اور والدین. ٹھیک ہے, اولاد, زوجین اور والدین. کچھ کیسز میں اگر اولاد نہیں ہے, والدین نہیں ہے, تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو جاتا ہے. ایسی میت کو کلالہ کہتے ہیں. یہ بھی لکھ لیجئے اپنے پاس, ایسی میت کو کلالہ کہا جاتا ہے. وہ 2 نقطوں والا نہیں, کاف ڈنڈی والا. اگر اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی لڑکی ہو, میت کی وارث ایک ہی بیٹی ہے, تو فَلَهَا النِّصْفُ تو ترکے کا آدھا حصہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. وَلِأَبَوَيْهِ اور واسطے والدین کے, اس کے والدین کے, یعنی کہ اگر والدین میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو اس کے میں سے ہر ایک والدین کو, یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی, السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ چھٹا حصہ ملے گا جو چھوڑا گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. ان کانا لہو ولدن اگر اس کی اولاد ہے, یعنی کہ ایسی میت جس کی اولاد ہے اور اس کے والدین بھی ہیں, تو ان کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. ماں کو بھی 1/6, باپ کو بھی 1/6, یعنی ان دونوں کو 1/3 6 مل رہا ہے, 1/6 مل رہا ہے. 1/6 کتنا بنتا ہے؟ چھٹا حصہ. والد کو بھی والدہ کو بھی, کیونکہ ابھی اس کی وہ بھی موجود ہے, اولاد ہے اس کی, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, تو اب والدین کو ایکول جا رہا ہے. اب اس باپ کو پورا ڈبل نہیں جا رہا ماں سے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اب اگر میت کی اولاد نہیں ہے, وَوَرَثُهُ أَبَوَاهُ اور اس کے والدین وارث ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے, والدین ہی وارث ہیں.
تو میت جو ہے وہ ایک آدمی ہے اور اس کی یا کوئی اور یا عورت ہے یا والد مرد ہے جو بھی مر گیا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کے صرف والدین ہیں، ٹھیک؟ تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جا رہا ہے. جب ماں کو تیسرا حصہ دیا جا رہا ہے تو والد کو کتنا جائے گا؟ تیسرا ہی نہیں، یہاں پر والد کو دیکھیں اولاد نہیں ہے، یہاں پہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہن بھائی تو ہیں. اب بہن بھائی کی کفالت کس کے اوپر ہے؟ یہی جو کما رہا تھا، ظاہر ہے یہ اس خرچے سے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے رہا تھا. اب یہ جو ہے اس کے پاس جو ماں کو ایک تہائی دیا گیا تو باپ کو کتنا جائے گا؟ 2/3. باقی سارا باپ لے لے گا کیونکہ اب باپ موجود ہے، والدین موجود ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے. ابواہو، دونوں والدین اس کے وارث ہیں، تو باپ کو 2/3 چلا جائے گا کیونکہ یہ باپ کفالت کرنے والا ہے، اپنی بیوی کی بھی کرے گا اور اپنے بچوں کی بھی جو کہ اس میت کے بہن بھائی تھے. ٹھیک، اس صورت میں بہن بھائیوں کو ویسے نہیں جا رہا بلکہ باپ کو سارا چلا جا گیا کیونکہ اس نے اپنے اس میت کے بہن بھائیوں کی کفالت کرنی تھی، تو ظاہر ہے اسی پیسے سے ان کی کفالت کا معاملہ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر اس کا میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. پچھلے والے میں بہن بھائی نہیں تھے، اس والے میں بہن بھائی ہیں. اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کو 1/3 نہیں بلکہ 1/6 1/6 جائے گا اور باپ کو پورا کا پورا 5/6 چلا جائے گا. یعنی اس صورت میں اب اس نے کفالت کرنی ہے تو اس کو 5/6 یعنی 5/6 میں سے 5 حصے باپ کے چلے گئے. اپنے پاس یہ اچھی طرح سے لکھ لیں کہ والدین کے حصوں کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. والدین کے حصوں کی 3 صورتیں ہیں. اگر اولاد اور ازواج ہیں، اگر اولاد اور ازواج ہیں تو ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے 1/6. ماں کو بھی چھٹا، باپ کو بھی چھٹا. لکھ لیا؟ جی. اور اس میں سے جو اسی کنڈیشن میں جو زوج ہوگا، میت کا زوج ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اگر مرد ہے اس کا زوج، عورت مری ہے اور اس کا زوج مرد ہے تو 1/4 شوہر کو جائے گا. اور اگر بیوی مری ہے، بیوی رہتی ہے تو 1/8 بیوی لے گی. اگر شوہر ہے تو اس کو 1/4 ملے گا اور اگر ہاں جی 1/4. اور اگر شوہر مرا ہے تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا، بیوی کو 8 ملے گا. اور اگر مرد ہے تو پھر 1/4. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں اولاد بھی ہیں، ازواج بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، تینوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے، صرف ازواج ہیں یا ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کو تو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کتنا جائے گا؟ اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں تو 1/3 اور 2/3 کے حساب سے 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو.
اور اس کنڈیشن میں ازواج کو کتنا ملے گا؟ اب اولاد نہیں ہے تو ازواج کو کتنا ملے گا؟ 1/4 بیوی کو اور 1/2 یعنی آدھا حصہ شوہر کو. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نا، اگر مرد مر گیا ہے تو بیوی زندہ ہے، اس کو 1/4 حصہ مل جائے گا. جتنی بھی جائیداد ہے اس کے جب حصے نکالے جائیں گے نا تو 1/4 حصہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو، اگر شوہر مرا ہے. اور اگر بیوی مری ہے اور اس کا مال تھا تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، آدھا ملے گا. بس یہ اپنے پاس لکھیں، یہ آپ کو پاس کیلکولیشن ہونی چاہیے ساری. ٹھیک ہے؟ یہ کیسے نکالیں گے، کب نکالیں گے، میں بھی آپ کو بتاؤں گی. اگر اولاد بھی ہے لیکن ازواج نہیں ہے، یعنی کہ مرد کی بیوی نہیں ہے یا بیوی تھی تو اس کا مرد نہیں ہے، ازواج نہیں ہے، صرف اولاد ہے اور والدین ہیں. نہیں، اگر اولاد اور ازواج نہیں ہے، اولاد اور ازواج یہ دونوں نہیں ہیں، صرف والدین ہی ہیں، یعنی وہ شادی شدہ نہیں تھا یہ کہہ لیں، یا اگر شادی شدہ تھا تو بیوی بھی مر چکی ہے اور اولاد بھی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے؟ تو صرف والدین ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، تو پھر ماں کو 1/6 اور باپ کو 5/6 جو ہم نے ابھی پڑھا، 1/6 اور باپ کو کتنا ملے گا؟ 5/6. 5 حصے 6 میں سے. یہ سب حصے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت کرنے کے لیے کہ یوصی بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو اس نے کی ہوتی ہے، وصیت جو میت نے کی ہے، او دین یا قرض جو اس کے اوپر ہو وہ ادا کیا جائے. یعنی یہ سب حصے کس وقت نکالے جائیں گے؟ جب وصیت کر دی جائے پوری جو میت نے کی تھی، اور قرض اگر میت کے اوپر ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. سپوز میت کے اوپر بہت سارا قرض ہے اور اتنا زیادہ قرض ہے کہ اس قرض کو ادا کرنے میں اس کے بعد جتنا بھی مال اسباب موجود تھا وہی سارا اس کے اندر چلا گیا، تو بس پھر اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ سارا قرض نہیں جائے. اگر اس کا اوپر اتنا قرض تھا تو پھر وہ سارا کا سارا مال اسباب کہاں چلا جائے گا؟ قرض کے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر قرض انسان کے اوپر ہو اور وہ بغیر قرض ادا کیے فوت ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو روح ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہے، وہ آسمان کی طرف نہیں گئی، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ تو کسی نے آگے سے آگے کہا کہ ہاں اس کے اوپر میرا اتنا قرض موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو بلایا اور پھر اس سے کہا اس صحابی کے حوالے سے کہ کون ہے جو اس شخص کا پورا قرض اتارنے کا ذمہ اٹھاتا ہے. حضرت عثمان غنی نے اس کا ذمہ اٹھایا تھا. پھر جب وہ قرض ادا کیا گیا تو پھر ان کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف گئی. تو اگر انسان کے اوپر کوئی قرض ہو اور اس کو ادا کیے بغیر وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف نہیں جا پاتی. لہٰذا قرض جو ہے نا کا معاملہ بہت سخت ہے، اس کو پہلے ادا کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میت کا معاملہ ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے
تو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے یہ بات اعلانیہ طور پہ پوچھی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کچھ لین دین کا معاملہ باقی تو نہیں ہے. تو جو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر اسی وقت اس کو اتارنے یا لین دین کرنے کا معاملہ جو ہے وہ کروا لیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے گا، ہم آپ کے اس قرض کو ادا کر دیں گے تاکہ میت کا معاملہ آسان ہو جائے. اچھا جی، وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے. اب وصیت جو ہے وہ کن کے لیے کی جاتی ہے؟ وصیت وارثوں کے لیے نہیں کی جاتی. وارثوں کا حق تو اللہ نے ان آیات میں دے دیا، ٹھیک ہے. وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جاتی. نصیبہ مفروضہ وہ والے حصے ہیں جو اللہ نے فرض کر دیے ہیں اور یہ وارثوں کے لیے ہیں. لیکن عزیز و اقربا، ایسے عزیز و اقارب جو وارث نہیں ہیں، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نصیبہ مفروضہ ہوتے ہیں، جو میت کے وارث ہوتے ہیں، یہ بالواسطہ نہیں ہوتے، بلا واسطہ ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے. جو بالواسطہ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ نواسا نواسی، پوتا پوتی، جن کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا. مثال کے طور پر کوئی ایسا پوتا ہے یا پوتی ہے یا نواسا نواسی ہے جس کی ماں یا جس کا باپ اس کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا ہے، تو پھر اس کا دل ہوتا ہے نا کہ میرے اس بچے کو تو باپ تو اس کا میرا ہے نہیں، میری زندگی میں ہی چلا گیا، تو میرے یہ پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں تو محروم ہو جائیں گے. تو وہ ان کو دے کے جانا چاہتا ہے، تو ان کے نام وہ 1/3 کر سکتا ہے. یا یہ کہ اگر کوئی آپ کا عزیز ترین رشتہ دار ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کا انز اینڈ آؤٹس پتا ہوتے ہیں، وہ بیچارہ معذور ہے یا مفلوج ہے یا محروم ہے، یا آپ کا دل ہوتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ فی سبیل اللہ کسی کام میں لگ جائے، تو آپ جو ہے آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ 1/3 مال کے اوپر وصیت کر سکتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے اور میں اپنے پورے مال کے اوپر وصیت کر جاؤں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اگر اس کو 1/4 کر لو. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اپنے مال پہ وصیت کر جانا، پورے کے پورے مال پہ ہی وصیت کر جاؤ کہ یہ فی سبیل اللہ دے دیا جائے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ایک بیٹی تھی ان کی. تو پھر کیا ہے، پورا وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں دے کے چلے جاؤ اور اپنے بچوں کو چھوڑ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بعد وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ٹھیک ہے نا. تو بچوں کا حق ہے، ان کا حق دینا چاہیے، جو کہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ ضرور ان تک نکالنے چاہیے. فرمایا آپ وسلم نے کہ میت کا حق ہے اس کے وارثوں پر کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے. اور وصیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کی 2 راتیں بھی اس طرح نہ گزریں کہ وصیت لکھی ہوئی اس کے ہاتھ میں موجود نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خود ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو باقاعدہ طور پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے وارثوں کے لیے، تو اب وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. اب وصیت نکال دی آپ نے، قرض بھی ادا کر دیا، اس کے بعد یہ کچھ حصے جو ہیں یہاں پر بتا دیے گئے. ان کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ ان کو نکالا جاتا ہے آل کے میتھڈ کے تھرو، جو سب سے آسان ہے. حضرت علی کے پاس یہ علم تھا اور انہی سے جو ہے یہ علم آگے ٹرانسفر کیا گیا. ان کو حضرت علی کو علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا بانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ترکے ہوتے ہیں نا، یہ بہت آسانی سے LCM کے میتھڈ سے نکالے جاتے ہیں. LCM کے میتھڈ سے یہ ترکے نکالے جاتے ہیں آرام سے. اگر ماں کا جیسے سپوز آپ ایسے کر لیں 48,000 لکھیں، 48,000
माँ का 1/6 है, बीवी का 1/8 है, बेटी एक है जो आधा ले जाएगी, एक ही है जिसको आधा देना है, ठीक है। माँ भी है, 1/2 लिखेंगे। 1/2 लिखेंगे, ठीक है। एक माँ है, एक बीवी और एक बेटी है मैयत की। माँ को कितना गया? छठा हिस्सा, बीवी को 8वां हिस्सा, बेटी को आधा हिस्सा। और अब आपने क्या करना है कि 1/6, 1/8 और 1/2, इसमें से आप 6, 8 और 2 को लिखें एक जगह, 6, 8, 2, 6, 8, 2। इसका एलसीएम बना दें, जैसे एलसीएम होता है। अच्छा यहाँ पे है ना बोर्ड? हाँ, ठहरे मैं आपको बता दूँ। आप इसका बताएंगे तो मैं समझ मैं देख रही थी यहाँ पे मुझे बोर्ड, हाँ पीछे करके रखा हुआ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। मार्कर किधर है? आंटी आप ये देखिए, माँ का कितना था? 1/6। बीवी का कितना था? 1/8। क्यों था? क्योंकि औलाद मौजूद है, ठीक है। बेटी का कितना है? आधा, क्योंकि एक बेटी है, ठीक है। टोटल पैसे हैं 48,000 रुपीज। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको हम कहते हैं ऑल। 6, 8 और 2, ये 6, 8 एंड 2, ठीक है। अब इसको हमने एलसीएम निकालना है इसका। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा जी, 2 से करें। 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 3 1 3 एंड 4, 2 2 4, 1, ऐसे ही है। अब इसको तो नहीं कर सकते और कम, ऐसे कर लें बेशक, ठीक है। ऐसे ही हो गया। 2 1 2, 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया। 6 2 12, 12 2 24। इसके कितने हिस्से निकलेंगे? 48,000 के 24 हिस्से निकलेंगे, ठीक है। 24 हिस्से निकले। 24 हिस्से निकले तो माँ का कितना था? 1/6, ठीक है। समझ आ गया? माँ का कितना था? 1/6 और टोटल हिस्से कितने थे? 24। ये कितने बने? 6 3 6 1 6 4 24, 6 4 24। तो 24 हिस्से बनाए इसके पहले, और उसमें से 4 हिस्से जो हैं, 4 हिस्से किसको दे दिए? माँ को, ठीक है। अब बीवी है, बीवी के कितने हिस्से हैं? बीवी के कितने? 1/8। 8 1 8, हाँ जी। तो बीवी के कितने हिस्से गए? 3 हिस्से। बेटी है, बेटी के कितने थे? 24 हिस्से ये थे और 1/2 हिस्से उसके थे, ठीक है। आधा हिस्सा इसको गया, कितने बने? 12 2 12 2 2 1 2 2 2 4। बेटी के कितने हिस्से बने? अब आ गई आपको समझ? 4 हिस्से बीवी के, 3 हिस्से 24 में से बीवी को गए, और बेटी को कितने गए? 12 हिस्से। 48,000 के हिस्से बनाए 24। 48,000 के 24 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। तो एक हिस्सा कितना बनेगा?
2 से इसके में वो बनेगा 24,000 नहीं 22 हाँ जी 22,000 नहीं नहीं ये गलत एक मिनट 2 से किया ना ये हमने हाँ 2 6 12 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 5 10 और ये 10 2 5 10 0 0 3 355 का करें 355 करें 3 1 3 2 यहाँ बचे 3 8 24 3 6 9 9 और ये 9 1833 पॉइंट समथिंग ठीक है 1833 एक हिस्सा है सही हाँ एक अब अगर 1833 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे एक हिस्सा 1833 रुपीज से तो 4 हिस्से करने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां आ जाएगा माँ का हिस्सा फिर ये 1833 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बीवी का हिस्सा 1833 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटी का हिस्सा आगे समझ आपको आसान है बहुत आसान है ये आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये कितना है समझ आ गई मुश्किल तो नहीं है मैं उसके जाकर देख के ठीक है नजर से आपको समझ में आ गई मुश्किल तो नहीं है आपको आई आगे इंशाल्लाह हाँ इसको देख लें इसको अच्छी तरह से समझ लें इस तरह से निकाले जाएंगे हिस्से और ये सबसे आसान तरीका है निकालने का आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कितना किसको मिलेगा जो मैंने आपको लिखवा दिया पूरा ठीक है और उसके हवाले से फिर आप ये चीजें जो है रख के एलसीएम निकालेंगे एलसीएम के साथ फिर टोटल उसको आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके और ये आपका तरीका पहले तो आपको अपनी जायदाद की वो पता होनी चाहिए कि वैल्यू कितनी है हमारी जायदाद जो है कितने प्राइस क्या है हाँ जी वो है ना जैसे कि मैंने आपको 48,000 क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही इल्म होना चाहिए कि हमारी जायदाद कितनी है और फिर वो कितने बेटों में और बेटियों में किस तरह तकसीम नहीं आपको ये पता होना चाहिए अच्छा सही ये पता होना चाहिए सही जब ये पता होगा तो अब आपने अपनी पूरी की पूरी वैल्यू लगानी है जाएगा अच्छा समटाइम्स होता है कि बहुत सारी चीजें भी होती हैं आप किस चीज को रखा जाएगा हमारी बेटियां 2 हैं देखिए मैंने बेटी के 2 और 2 से ज्यादा में बता दिया था कि उसको कितना जाएगा 1/3 समझ आई है ना 1/3 बेटियां और 2 या 2 से ज्यादा बेटियां होंगी तो उनको 1/3 में से जाएगा अब 1/3 बेटियों का निकलेगा और बेटियों में फिर आधा 1/3 जो है वो बेटियों में तकसीम हो जाएगा 1/3 दोनों बेटियों में तकसीम होगा हाँ 1/3 1/3 नहीं होगा नहीं 1/3 नहीं होगा अच्छा 1/3 दोनों बेटियों में होगा हाँ अच्छा इसी तरह एक भाई और के मुकाबले में भाई के मुकाबले में हाँ भाई के मुकाबले में नहीं इसमें तो भाई ही नहीं है ना अच्छा इसमें तो भाई ही नहीं है समझ आ गई अगर एक बेटी है तो फिर सारा कुछ बेटी अगर एक बेटी है तो नहीं सारा कुछ बेटी का नहीं होगा ना ये देख ले आधा जाएगा बेटी को हाँ और अगर बीवी है तो उसमें से भी लेगी और अगर माँ बाप भी है तो वो भी लेंगे उसमें से माँ बाप हिस्सेदार हैं अच्छा एक और इसके अंदर ये भी है कि चार 3 और 12 कितने हिस्से बने 12 और 4 18 नहीं 12 और 4 कितने होते हैं 16 12 13 18 19 कितने हिस्से बन रहे हैं 14 15 16 17 18 19 थे कितने निकले थे एलसीएम में 24 और ये 19 तो बाकी के हिस्से कहाँ जाएंगे 5 हिस्से 5 वो उसवा के पास जो रिश्ते मैंने आपको
نکال. پہلے وصیت اور قرض کیا جائے گا, اور پہلے قرض اور وصیت, یعنی اگر قرض ہی ہے تو پھر تو آپ سارا قرض میں, سب سے پہلے قرض, پھر اس کے بعد وصیت, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ حصے نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہم نے پیچھے کہ میت کے ڈیتھ کے اوپر جو لوگ کچھ دے دو, ان کا کھانا پینا, رہائش, ان کے خرچہ, بلنگ, جو اللہ تمہارے چلے جاتے ہیں, تو پھر تمہیں کیسا لگتا ہے اگر تمہاری اولاد کو کوئی کچھ نہ دے؟ میت تو کھانا نہیں پکاتے نا میت کے گھر میں, دار ہوتے ہیں وہی آپ کی ضرورت کا یہ خیال رکھتے ہیں, اور وہ لوگ بنوا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اچھی بات ہے, اپنی تو اور اچھی بات ہے, وہ اور بھی اچھی بات ہے. ہم لوگ تو اپنا ہی کرتے ہیں. ہاں, بہن بھائی ہیں, وہ بیٹیاں بیٹے ہیں, وہ سب آئے ہیں اور رہے ہیں, تو اگر وہ اس پہ خرچہ ہوا ہے, ظاہر بلنگ وغیرہ بھی ہوتا ہے, اے سی چل رہے ہیں یا ہیٹرز چل رہے ہیں, اور سب کچھ ہو رہا ہے, سب مل ملا کے, تو وہ سارا کچھ بلنگ وغیرہ دیں گے اس ٹائمنگز کی, وہ میت کے پیسوں میں سے جائے گی, کیونکہ باپ کا گھر تھا. ٹھیک ہے. اب جو پیسہ بچا ہے اس میں سے ساری ڈسٹریبیوشن ہوگی. آگے یہ بات آپ کو سمجھ صحیح ہے؟ ہاں. تو اب یہ اس کے جو باقی 5 حصے بچ گئے وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اس با کے پاس. ٹھیک, اس با کے پاس چلے جائیں گے. اور اگر یہاں پہ باپ بھی ہوتا تو 1/6 باپ کو بھی جاتا. مسئلہ تو نہیں, مشکل تو نہیں لگ رہا؟ چلیں کوئی بات نہیں, آ جائے گا. یہ گھر جا کے 2-3 طرح سے آپ اس کو رکھ کے نکالیے گا, اور میرے پاس باقاعدہ ایک پیپر لا کے دیجیے گا کہ یہ دیکھیں اس حساب سے ہم نے اس کے نکالے. ٹھیک ہے. یہ کنڈیشن بنائی ہے کہ اگر یہ ہے بیٹی اتنی, 2 بچے ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے. اب سپوز کہ ایک بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, تو پھر اس کو کیسے جائیں گے؟ اور بیوی بھی ہے, اس کا بنا لیں. ایک بیٹا بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے. والدین کو کتنا گیا؟ اولاد ہے ہم بتاتے ہیں. والدین میں سے والد کو جائے 1/3. ابھی اولاد موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے, اولاد بھی ہے, تو کتنا جائے گا؟ 1/3. جب اولاد موجود, ابھی ایک دم سے تو نہیں آپ کو یاد ہو جائے گا سارا, لیکن اولاد موجود ہے تو پھر والدین کو ایکول جاتا ہے. 1/8. نہیں, 1/6. 1/6. 1/6. یہ ہو گیا والدین کا. ایسا اب بیوی ہے, بیوی بھی موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے, تو بیوی کو کتنا گیا؟ اس کو بھی 1/8 جائے گا. اب بھائی ہیں, بھائی کو کتنا جائے گا؟ بہن بھائی الگ کے, بیٹا بیٹی ہے. ہاں جی, 1/2 جائے گا. 1/2 لکھیں گے. 1/2. 1/2, یعنی کہ ایک حصہ 1, پھر 2 ڈاٹ, پھر 2. 2 ڈاٹ, پھر 2, یعنی بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے. صحیح. اچھا, اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس میں بیٹی بیٹے کو نکال دیں. نہیں, بیٹے کو 2 حصے جا رہے ہیں نا, اور بیٹی کو کتنے جا رہے ہیں؟ ایک حصہ جا رہے ہیں. تو آپ نے اب بیٹے کے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, حصے نکالنے ہیں. 1/8, 6, پہلے لکھیں 6, نہیں, اب 1/8 اور 6 کر لیا. پھر آپ نے پھر 2 حصے بیٹے کے جائیں گے اور ایک حصہ بیٹی کا جائے گا. تو بیٹی کا 3 حصے جا رہے ہیں نا, یہاں پہ 3 حصے ہیں. یہ
3 हिस्से हो गए ना? 3 हिस्से, ठीक है, 2 वालदैन बेटे के के और एक औलाद के और बीवी के 3 हिस्से हो गए। नहीं, नहीं, एक 4 हिस्से हो गए मैडम। 2 बेटे के 2 बेटे के और 1 बेटी का 3 हिस्से, 3 हिस्से हो गए ना? औलाद में कितने हिस्से गए? 3 हिस्से, 3 हिस्से गए। 2 गई। 2 बेटे के थे, 1 बेटी का था, 3 हिस्से गए ना। तो 3 हिस्से गए ना? ठीक है। 3 हिस्से गए थे। तो चले, अब आपने इसका निकालेंगे। अब सबसे पहले जो है ना, आपने इसके 8 और 6 और 3 को कर लें इसको। अच्छा, ये जो टोटल है 8, 6 और 3, 8, 6 और 3 जी, अब आप इसको निकाल के मुझे ला के दिखाएगा, ठीक है? ऐसे अब अपने निकालेंगे? हाँ जी, बाद में। अब आप आगे पढ़ लें, हम आगे चलते हैं। इसको अब आपने घर से निकाल के लेके आना है। ये तो जरा 1 मिनट में हाँ, बाद में। चलिए अब आगे शुरू करते। तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला ने फरमाया, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बला लिहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है। फरीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं हिस्से। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला सारी मसलहतों का जानने वाला और हकीम है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है जो तुम छोड़ो तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवियों ने, यानी बीवी ने जो छोड़ा होता है तो शौहर को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन, अगर वो बे औलाद हो, यानी उनके कोई औलाद नहीं है, तो कितना मिल जाएगा बाप को? आधा हिस्सा। बीवी, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कि अगर बीवी मर जाती है तो औलाद भी नहीं है, तो आधा हिस्सा बाप को मिल जाएगा, मतलब उसके शौहर को मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी तो है ही सारी शोहर की, बीवी की है, यहाँ पर बीवी की प्रॉपर्टी है। अगर बीवी के नाम पे है वो वाली प्रॉपर्टी। अब नाम पे नहीं, जो बीवी का है, जो बीवी की चीजें हैं, जो बीवी के जेवर है, बीवी की प्रॉपर्टी है, जो नाम पे कर देना से उसका हो नहीं जाता। आज हमारे यहाँ टैक्स वगैरह बचाने के लिए बीवियों के नाम पे बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन जब तक वो बीवी का नहीं कहलाता, जब तक कि वो असलन उसके पेपर्स बन जाए और वो कह दे कि भाई ये मैं तुम्हारा है, अब तुम इसकी मालिक हो, तुम जो चाहे इसका मर्जी करो, तब तक वो बीवी उसकी मालिक नहीं होती। समझ आ गई? हाँ, अगर बीवी को तोहफतन दे दी है, वालिदैन की तरफ से विरासत में कोई चीजें जायदाद मिल गई है सपोज, या शौहर ने ही कोई घर बीवी के नाम कर दिया है, या गाड़ी बीवी के नाम कर दी है, भाई तुम्हारी गाड़ी है, तुम जो मर्जी करो इसका, ठीक है? या ये कि मैंने तुम्हारे लिए प्लॉट ले लिया है, तुम जो मर्जी इसका करो, तुम्हारा है ये, ठीक है? तो फिर वो बीवी की प्रॉपर्टी है, सही? तो अब वो मर जाती है बीवी, तो बस बीवी मर गई तो उसमें से कितना मिलेगा? बीवी आधा हिस्सा चल जाएगा। और आधा किधर जाएगा? आधा किधर जाएगा? रिश्तेदारों के पास। बीवी के जो अपने रिश्तेदार, अगर बीवी की औलाद भी है तो उसको भी जाएगा, उसको भी तो जाएगा। जाएगा। ठीक है? आधा हिस्सा किसको चला जाएगा? शौहर को। और अगर आधा बाकी जो बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो। आधा हिस्सा है वो भाइयों को, हाँ उस औरत के बहन भाइयों को मिलेगा। वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, यानी कि अगर औलाद है तो फिर बाप को कितना मिलेगा? यानी कि शौहर जो है 1/4। समझ आ गई? जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होगी अगर तुम बे औलाद हो। अगर शौहर मर गया है तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/4। बच्चे भी हैं, नहीं है। नहीं, मर्द को आधा किस वक्त मिल रहा था? जब बच्चे नहीं थे। तो बीवी को 1/4 किस वक्त? अगर बच्चे हैं तो बीवी को 1/8 मिलेगा। सही। समझ आ गई? और वरना साहिब औलाद होगा। बाद इसके जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मिरास तकसीम तलब है बे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो, यानी कि जो मैयत है वो बे औलाद भी है और उसके माँ बाप भी नहीं है, सिर्फ कौन है फिर? बहन भाई है। मगर इसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो ऐसी मैयत को कलाला कहा जाता है। तो भाई और बहन हर एक को 1/6 हिस्सा मिलेगा।
इसको कहा क्या जाता है? कलाला, यानी कि मैयत के सिर्फ बहन भाई मौजूद हैं, वालिदैन भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो उसको बहन भाइयों को में से मसावी मिलेगा। मसावी मिलेगा। आप देख लिया यहाँ पर भी आपने, यहाँ पर भी बहन भाइयों को इक्वल जा रहा है, हालांकि भाई को डबल नहीं मिल रहा यहाँ पर। सही, भाई बहन एक से ज्यादा हो तो कुल तरके के 1/3 में वो सब शरीक होंगे। हाँ, पहले मिल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा बहन तो बस 1/3 जायदाद में से सारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाएगा। तो 2/3 कहाँ जाएगी? बाकी रिश्तेदारों में, बाकी रिश्तेदारों में। अच्छा, वो फिर भी पूरी जायदाद के हिस्सेदार नहीं है, वो फिर भी पूरी जायदाद के हिस्सेदार नहीं है। और ये बाकी जो है ये फिर आप इंफाक फी सबिलिल्लाह की इंफाक फी सबिलिल्लाह कर दीजिए, या आप इसको इक्वली बाकी रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ, हमारे तो सीधा सीधा कर देते हैं, चलो जी। सारे बहन भाइयों में तो ठीक होती है हमारी। हाँ। माँ बाप को भी कभी मिलता है, आपस में बहन भाई आपस में ले लेते हैं। अच्छा, अब चूंकि उसके अब मैयत को यहाँ पर ये इख्तियार भी था कि देखो मेरे बच्चे तो है नहीं ना, मेरे वालिदैन हैं, सिर्फ मेरे बहन भाई हैं, तो इनको तो 1/3 में से जाएगा सारा। तो अब बाकी का जो है 2/3 वो मैं क्या करूँ? वो उस पर भी वसीयत कर सकता है, खुद कर सकता है, वो किस फलाने हाँ, वो फिर अपनी उस जायदाद पे उसको इजाजत है कि वो 2/3 जायदाद पे वसीयत कर सकता है, क्योंकि अब उसके वारिस इतने ज्यादा मौजूद नहीं है। वो चाहे तो सारे रिश्तेदारों में थोड़ा थोड़ा तकसीम कर सकता है, वो चाहे तो वसीयत में कहीं फी सबिलिल्लाह लगवा सकता है, उसको ज्यादा माल पे वसीयत की इजाजत। भतीजा है, फूफी फरमाते हैं, लेकिन फूफी भतीजे की वारिस नहीं है। हाँ, भतीजा फूफी का वारिस है, लेकिन फूफी भतीजे की वारिस नहीं है। क्यों होगी? क्यों होगी? रिश्ता तो दोनों एक ही है, बिल्ला वास्ता है ना। नहीं, जब भतीजा पुफी की विरासत ले सकता है, हाँ, तो पुफी भतीजे की विरासत नहीं ले सकती। नहीं, क्योंकि वो उसबा है, करीब तरीन मर्द रिश्तेदार बनता है, लेकिन फूफी नहीं बनती, उसबा। समझ आ गई? वो उसबा के लिहाज से उसको मिल जाएगा, लेकिन फूफी को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बिल वास्ता है, बाप की बहन बनती है वो। तो बाप की बहन, बाप का बाप, बाप का भाई, वो तो नहीं है ना विरासत में रिश्तेदार, वो तो सिर्फ और सिर्फ बिला वास्ता के रिश्तेदार हकदार हैं विरासत के। समझ आ गई? और अगर माँ नहीं हो तो दादी या नानी को मिलेगा माँ का हिस्सा। माँ नहीं है, दादी है या नानी है, तो उनको 1/6 मिल जाएगा। उसबा की तलाश में सबसे पहले कौन हकदार होता है? उसबा कौन बनता है? अगर उसबा बनाना हो किसी को तो सबसे पहले औलाद को उसबा बनाया जाता है, यानी भाई, यानी कि बच्चे का, लड़की मैयत का जो बेटा होगा वो बनेगा। अगर बेटा नहीं है तो फिर उसबा कौन बनेगा? फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, चचा वगैरह। बेटी उसबा में नहीं आती? नहीं, मर्द रिश्तेदार आता है। मर्द रिश्तेदार जी। फिर ऊपर की तरफ चलना है, जैसे कि ददियाल की साइड पर चचा, ताया या फिर दादा। अगर चचा, ताया, दादा नहीं है या इतने बुजुर्ग हैं कि कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनका जो बेटा होगा जो कि करता धरता होगा, फिर उसको कर दिया जाता है। फिर वो तो कजन में आ जाता है। वो कोई बात नहीं,
لیکن یہ چیز دیکھ کے کی جائے گی کہ بھئی کیونکہ اسوہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو دیکھتا ہے، اس کی کفالت کے معاملات کرتا ہے، تو جو ان سے قریب ترین ہو، ان کا ملنا ملانا ہو اور ان کے انز اینڈ آؤٹس کو جانتا ہو۔ آج کل کون کرتا ہے کہ کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیں حکم اللہ کا یہ ہے، ہم نہیں کرتے تو اس میں ہم دین کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم لوگ خود ہی نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور بہت ہی کیئرفلی وراثت کی تقسیم ہے، کیونکہ وراثت کے مال کو کھانا کس چیز میں آتا ہے؟ باطل طریقوں سے مال کھانے میں آتا ہے نا۔ تو لوگ، اور ہم نے پیچھے پڑھا حرام میں، تو جب بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو پچھلے ہمارے سبق کا اختتام تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کے ذریعے سے ان یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ڈالے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ہاں جی، ہم لوگ کتنے گناہگار ہیں اور کتنی چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے طریقے بتا دیے، اور آگے آتا ہے کہ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یہ ہم نے کر دیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جبکہ وصیت جو کی ہوئی پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ادا کیا جائے، بشرطے کہ وہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ اب وصیت ضرر رساں کیسے ہوتی ہے؟ تکلیف دینے والی۔ گڈ، ایک تو یہ کہ حقداروں کو حق نہ دیا جائے، دوسرا یہ کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت زیادہ پہ کر دی، تو وصیت جو زیادہ ضرر رساں کر دی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میت کے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ وارثوں کو چاہیے کہ وصیت کو بدل دیں۔ وہ وارث کو معلوم ہو جائے کہ یہ زیادہ پہ مال پہ وصیت کر گیا ہے تو ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس وصیت کو چینج کر سکتے ہیں، قرآن کے مطابق۔ جی، قرآن کے مطابق کرنا۔ اچھا، دوسری وصیت ضرر رساں ایسے ہوتی ہے کہ انسان مرض الموت میں چلا گیا ہے اور اب وہ کیا کرے کہ وہ ساری کی ساری وصیت جائیداد کو، میں نے تو بچنا نہیں ہے تو میں یہ سارا کا سارا مال جو ہے نا یہ میں اپنی بیوی کو دے جاتا ہوں، یہ میں اپنے کس کو دے جاتا ہوں؟ بیٹے کو دے جاتا ہوں، یا میں کسی کو ہبا کر دے، گفٹ دے دے، سارے کا سارا مال جو ہے میں یتیم خانے میں دے جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضرر رساں ہو۔ اپنے مرض الموت میں وہ کسی کو ہبا کر دے، ہبا گفٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وصیت ضرر رساں کیسے ہوتی ہے کہ وہ جس کو اس نے قرض دیا ہوا ہے وہ لوگوں کو بتائے ہی نہ کہ میں نے فلاں کو قرض دیا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ بھی کیا ہے؟ قرض ہے۔ اب یہ قرض کا مال جب کسی کے پاس ہے تو وہ اس کا قرض اس کو لوٹائے گا نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اس کا قرض لوٹائے گا، تو جب وہ ملے گا تو وہ مال پھر کہاں جائے گا؟ اس کو بھی تو وراثت میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ تیسری اگلی چیز کیا ہے کہ وہ یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ تو مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا مال ہے، ٹھیک۔ وصیت ضرر رساں اور کیسے کی جاتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا مال ہے، یا یہ کہے کہ یہ مال جو میرے پاس میرے بزنس میں لگا ہے یا یہ جو گھر ہے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہو، اسی کا اپنا، لیکن وہ یہ نہ بتائے کہ یہ میرا ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ مطلب گھر کا مال نہیں، گھر کے جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، گھر پر جو لگا ہوا گھر میرا نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے۔ دیکھیں نا، اب ایک گھر ہے ایک جس میں وہ رہتا ہے، وہ سب کو پتا ہے کہ جی یہ تو جی اس فلانے بندے کا گھر ہے، لیکن اس نے لیا ہوا ایک گھر مری کے اندر، اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں وہ مری والا گھر تو میرا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے۔ سمجھ آئی؟ حالانکہ وہ کس کا تھا؟ وہ اسی کا تھا، اور اس کو بھی انکلوڈ ہونا چاہیے تھا وراثت کی تقسیم کے اندر۔ وہ کسی کو اور کو گفٹ کر دے، وہ یا تو کسی کو گفٹ کر جائے یا وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہی نہ کیا جائے۔ وصیت تو انسان کی زندگی میں کرتا ہے نا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وصیت کے حوالے سے وصیت کو ضرر رساں بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت اور حکم ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے اللہ نے مشورہ دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، حلیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور
حلیم اور نرم خوبی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. گویا وراثت کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ کی حد. اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ حدود سے تجاوز کر جائے گا. جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے مقرر کرتی ہیں، یعنی کہ وراثت کے احکامات حدود اللہ ہیں. اللہ نے شروع میں بتا دیا تلک حدود اللہ، جو ان سے نافرمانی کرے گا اور ان مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، یدخلہ نارن، اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا. خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَہُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو جن کاموں کے لیے دوزخ کی وعید آ جاتی ہے، وہ کام کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. وہ اعمال کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. وراثت کے مال میں گڑبڑ کرنے والوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معراج میں آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے جتنے بڑے تھے، اور فرشتے ان کے منہ کھول کھول کے ان میں آگ کے پتھر ڈال رہے تھے. پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وراثت کے مال میں گڑبڑ کر کے کھا لیتے تھے. آپ نے فرمایا تھا میں تم کو 2 کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کے لیے کہتا ہوں، ایک بیوہ اور دوسرا یتیم. یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جو 7 موبقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے، 7 موبقات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا 7 موبقات سے بچو: شرک، جادو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کرنا، سود، یتیم کا مال کھانا، جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ تعالی ہمیں ان ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ان سارے کے ساتھ کچھ احکام بھی ہیں میراث کے، وہ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پہلے کافر تھا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کو اس کے والدین سے وراثت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ مر گیا ہے اور خود مسلمان ہے تو اس کے ماں باپ اور اس کے جو رشتہ دار وغیرہ جو ہیں وہ اگر کافر ہی ہیں تو ان کو اس کی وراثت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس مرتد عورت کا سارا مال اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن وہ کسی کی وراثت نہیں پائے گی. ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص پہلے مسلمان تھا پھر وہ مرتد ہوا ہے، تو اسلام کے زمانے میں اس کے پاس جتنا بھی مال تھا اس پر تو اس کی وراثت اس کے وارثوں کو تقسیم ہو جائے گی، لیکن جو اس کے بعد کا، اس کے مرتد ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں اس نے جتنا مال کمایا ہوگا نا اس پہ وراثت نہیں کی جائے گی. آئی بات سمجھ آپ لوگوں کو؟ ایک شخص یہ اب ایسٹیمیٹ لگایا جائے گا صرف کہ بھائی یہ 2012 تک جو ہے یہ مسلمان تھا اور 2012 میں اس کے پاس تقریباً 4 کروڑ روپیہ تھا اور اب وہ 20 کروڑ روپے کا مالک ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے اس کے بعد. تو اب 4 کروڑ جو اس کے پاس اس زمانے میں تھا جب اس پر صرف وراثت کی جائے گی تقسیم، اور جو بعد کا مال تھا اس پہ وراثت نہیں تقسیم کی جائے گی. وہ مرتد ہونے کے بعد اس کو پھر وہ ضائع کر دیا جائے گا، کہیں اور دے دیا جائے گا.
اچھا جی، اب قاتل اور مقتول کے حوالے سے بھی احکامات آتے ہیں کہ قاتل جو ہے نا وہ اس کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اسی لیے شادی کر لیتے ہیں کہ جی پھر جی میرا اپنے شوہر کو مار دیتے ہیں کہ اس کی جی مجھے ساری کی ساری جائیداد مل جائے. تو وہ قاتل کو مقتول کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی. قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا. کبھی باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. زمینوں کے جھگڑے جو جی ہاں جی، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. باپ نہیں، بیٹا باپ کو کہ جی باپ کی وراثت ساری مجھے مل جائے. کرتے ہیں اس طرح، بالکل ہوتا ہے تاکہ مجھے مل جائے. لیکن تو اس میں ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ پھر قاتل کو وراثت نہیں ملتی. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور باپ مطلب اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو کیا اس بچے کو وراثت ملے گی؟ ہاں ملے گی. ٹھیک ہے. بعد میں سوالات بعد میں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری جو عورتوں میں سے بدکاری کی مرتکب ہوں ان میں سے کیا کرو، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان میں سے اپنے میں 4 آدمیوں کی گواہی لے لو. فإن شہدوا فامسکوہن، پس اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو پھر کیا کرو، فامسکوہن، پس ان کو روک لو، فی البیوت، گھروں کے اندر، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت انہیں فوت کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا لے. اب یہ بدکاری کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا سزا کے حوالے سے کہ اگر عورتیں بدکاری کریں، بدکاری کے مرتکب ہوں، زنا وغیرہ کا معاملہ کریں، تو پھر کیا کرنا ہے. ان کے اوپر 4 اور مردوں کی گواہی لو، اور 4 قابل احترام باعزت مرد ہونے چاہیے جو انہیں اسے اس بدکاری کے عمل میں دیکھیں. اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر کیا کرو، ان کو گھروں میں بند کر دو. مسلمان عورت تھی، وہ بدکاری کر رہی تھی، لوگوں نے دیکھ لیا اس کو اس حالت میں، تو اب اس عورت کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ تم ان کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک بند رکھو جب تک کہ وہ مر نہ جائیں. سمجھ آ گئی؟ اس کو حب سے بیجا کا حکم کہا گیا. اور یہ اس زمانے کا طریقہ بھی تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ان کو مرتے دم تک گھروں میں بند کر دو. جا ہی نہیں سکتی، کھانا پینا دو لیکن باہر نہیں جا سکتی گھر سے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. تو پھر اس کے یہ حکم لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا جب سورہ نور میں زنا کے لیے احکامات نازل ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ شادی شدہ کے لیے بھی اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی. شادی شدہ کے لیے اگر زنا کرے تو پھر ان کے لیے رجم ہے، اور 100 کوڑے اور پھر رجم، یعنی پتھر مار مار کے مار دو. یا اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو پھر ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مقرر کر دی تھی. جب تک وہ حکم نہیں آیا تھا تب تک یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسی بدکاری کے عبد چلنی میں ان کے لیے حب سے بیجا میں بند کرے رکھو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، یا اللہ اور یا جعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ نکال دے. تو یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ وہ احکامات سے سورہ نور کے جو اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہاؤس اریسٹ یا ڈیتھ ڈیوٹی کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو دے دیا تھا. اب اگلا حکم آ رہا ہے کہ واللذانی، اور اگر 2 مرد یا 2 عورتیں، واللذانی دونوں مردوں یا دونوں عورتوں کے لیے آ رہا ہے کہ اگر 2 مرد یا 2 عورتیں آپس میں کیا کریں، یاتیانہا منکم، وہ اس فعل کا ارتکاب کریں تم میں سے. یعنی 2 مرد جب کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یس، لواطت کا عمل یا گیز. یا 2 عورتیں کریں تو اس کو سحاق کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی لیسبینز. اگر یہ عورتیں غلط کام کرتی ہوئی پائی جائیں یا 2 مرد آپس میں یہ غلط عمل کرتے ہوئے پائے جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فآذوہما، پس ان کو تکلیف دو، ان کو تنگ کرو، ان کے ساتھ سختی کرو.
آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا اس کے لیے کیا کہ حبس دوام گھروں میں کڑی نگرانی ان کی جائے، جو اگر دو عورتیں ایسا معاملہ کریں اور جو مرد یہ کام کریں گے تو ان کے لیے ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ان کا جو سزا بتائی کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. فاعل اور مفعول دونوں کو، یعنی کہ غلواطت میں دونوں مرد جو ہیں ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا دیا کہ ان کو فآذوہما، ان کو اذیت دو، ان کو تنگ کرو، ان کو سختی کرو ان کے اوپر. پہلے ان کی سزائیں کیا ہوتی تھی؟ وہ قتل کر دیتے تھے، گڑھے میں ڈال دیتے تھے، یا دیوار اوپر سے پھینک کے گرا دیتے تھے، یا گیس میں بند کر دیتے تھے تاکہ وہ مر جائیں. تو بس اللہ نے بھی اسی طرح کا حکم دیا کہ ان کو اذیت دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اذیت دینے کی وجہ بتائی گئی کہ ان کو شاید ان کو بعد میں اپنی کیے پر پشیمانی ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کے بعد اصلاحہ دونوں اصلاح بھی کر لیں. تو گویا توبہ وہی قبول ہوتی ہے اللہ کی نظر میں جس میں اصلاح ساتھ ہو. تو کہا گیا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں یا اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر کیا کرو؟ انہیں چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف طریقہ بتا دیا کہ دیکھو ان کو اذیت دو، ان کو تنگ کرو، گھروں میں بند کر دو، ان کے ساتھ سختی کرو، کو مارو پیٹو، یا ایسا معاملہ کرو تاکہ وہ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے وہ پلٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اگر وہ اصلاح کر لیں گے اور پلٹ آئیں گے تو پھر کیا کرو؟ تمہیں بھی پھر کوئی حق نہیں ہے کہ اب مزید ان کو اذیت دو. تم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ دو مرد یا دو عورتیں، یہ دونوں جب مل کے عمل کرتے ہیں تو اس کو بہت ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آتی ہے حضرت ابن عباس سے کہ اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو عورت یا مرد کے ساتھ غیر فطری عمل کرے. وہ اللہ کی رحمت کی نگاہ سے ہٹ جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. یہ غیر فطری عمل ہے کہ انسان مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ کرے. حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق میں 7 لوگوں پر آسمان میں لعنت فرماتا ہے. اللہ اپنی مخلوق میں 7 لوگوں پر آسمان میں لعنت فرماتا ہے. ایک شخص پر 3 مرتبہ اور باقیوں پر 1 مرتبہ. جس شخص پر 3 مرتبہ لعنت فرماتا ہے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے وہ شخص جو عمل قوم لوط کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ صبح ان پر غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی ان پر غضبناک ہوتا ہے. وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں، وہ لوگ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کرتے ہیں، اور وہ مرد جو مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے. اللہ ان کے اوپر صبح بھی غضبناک ہوتا ہے، شام کو بھی غضبناک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس پشت کی طرف سے مت آؤ. وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے. اسی طرح غیر فطری طریقے کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے حوالے سے بھی حکم دے کے فرمایا کہ جو شخص حیض میں یا غیر فطری طریقے سے تعلق قائم کرتا ہے، حیض میں یا غیر فطری طریقے سے تعلق قائم کرے یا کسی کاہن کے پاس جا کر
اس کی خبر کی تائید کرے، اس نے اس دین سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ کی قبولیت کا حق اللہ تعالیٰ کے اوپر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو برے عمل کو جہالت کی وجہ سے کر لیتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، اب ان کو پتہ چل گیا، غلطی ہو گئی، جہالت سے غلط عمل ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پلٹ آتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے مومنوں کی صفت بھی پڑھی تھی کہ فالذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ، جب کوئی فحش عمل کر لیتے ہیں تو انہیں فوراً ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، لم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے غلط کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ فوراً سے غلط عمل کے بعد پلٹ آتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اللہ اپنے کیے پر گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی دوبارہ نہیں کرتے، فوراً تائب ہو کر اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو جلدی اپنا اصلاح کا معاملہ کر لیتے ہیں، میں ان کے لیے کیا ہو جاتا ہوں، میں ان کے لیے تواب ہو جاتا ہوں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ انہی کے لیے توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب دیکھیے 3 قسم کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی نا، ایک بنائے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، دوسرے کون ہیں، شیطان، اور شیطان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ڈھٹائی سے کرتا ہے اور پھر اس پہ جم جاتا ہے، اور تیسرا کون ہے، انسان، انسان نسیان سے نکلا ہے، بھول سے، ٹھیک ہے، بھول چک، اختیاری مخلوق ہے لیکن خطا کا پتلا ہے، غلطی ہونا لازمی ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، لیکن بہترین رویہ کیا ہے جو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً ہی انہیں، ایک تو یہ کہ گناہ لا علمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بجہالتن، ان سے گناہ لا علمی سے ہو جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی جلدی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ بہترین صفت اللہ کو وہی خطا کار پسند ہے، حدیث میں آتا ہے جو خطا کرتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ تو خطا ہونا لازمی چیز ہے، لیکن اللہ کو وہ خطا کار پسند ہے جو خطا کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کب تک خطا کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، کیا آتا ہے عربی میں، لم یغرغر من الموت، جب تک کہ موت کی غرغر نہیں ہو جاتی، یعنی کہ سکرات الموت میں نہیں چلا جاتا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے عمل کرتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ جب ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، قَالَ، وہ کہتے ہیں، إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو جب موت کی غرغر آ جاتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو تب اپنے برے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب میں نے توبہ کی، تو اس وقت کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو موت کا دروازہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی بولا تھا نا کہ ہاں اب میں اللہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے معاف، اس وقت توبہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس وقت توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوا ہوتا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے نا تو پھر انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس وقت بند ہوتا ہے، اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور
وہ یہ توبہ کا معاملہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے یموتون جو وہ مر جاتے ہیں اور وہ کفارون اور وہ کفر پر ہی ہوتے ہیں، انکار پر ہی ڈٹے رہتے ہیں اور وہ انکار کی حالت میں ہی جان دے دیتے ہیں، تو پھر توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اب آپ کے والد جو ہیں وہ مر چکے ہیں تو اب آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو طالب بھی موت میں گئے، جب فوت ہوئے تو وہ اسلام قبول کرنے کے اس میں نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی توبہ اس کے بعد کبھی نہیں کی، استغفار نہیں کی۔ جو مرتے اللہ نے کہہ دیا کہ اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے جہنم میں وہ دیا جائے گا جس میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کیونکہ حضرت ابو طالب مرتے دم تک کیا رہے تھے؟ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں عبد المطلب کے دین پر ہی قائم ہوں، سمجھ آئی؟ وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہاں میں تمہارے دین پر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو حضرت ابراہیم کے مذہب پر تھے نا، حضرت ابو طالب، لیکن وہ مذہب میں شرک بہت آ چکا تھا نا، شرک تو تھا نا، اصلاح نہیں کی انہوں نے اپنی، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جو مرتے دم تک بھی کافر ہیں ان کے لیے توبہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مرنے سے پہلے استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے پاک اور آزاد کر کے اپنے پاس بلائے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔